दोस्तों, फेयरली और पेरेंट्स की जादुई दुनिया में खुशामदीद। हमारा मरकजी किरदार है इस कहानी में टिमी टर्नर, एक आम 10 साल लड़का जिसके अपने फेरी गॉड पेरेंट्स हैं, कॉस्मो और वांडा, जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी ख्वाहिशें अफरा तफरी का बाइस बनती हैं, सवालात उठते हैं कि ये जादुई मखलूक़ात क्या हैं और टिमी उन्हें दुनिया से कैसे छुपाएगा। इस सनसनीखेज़ सफ़र में राज खोलने के लिए हमारे साथ रहें। तो दोस्तों, परियां ऐसी जादुई मखलूक़ात हैं जो ज़मीन पर उदास बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करती हैं। उनकी अपनी दुनिया है जिसे फेरी वर्ल्ड कहते हैं और इन पर कुल फेरी काउंसिल की हुक्मरानी है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हज़ारों साल पहले परियां हम आहंगी से रहती थीं, जब तक कि डार्क ताकतवर रोबोट्स एलिमेंटर्स के साथ हमला न किया। ये एक शदीद जंग थी और परियों को अपने सबसे ताकतवर जंगजुओं की वापस लाने में मदद करते थे। इसलिए ताकत को यकजा करना पड़ा ताकि उसे भगाया जा सके। ताहम कदीम आबाओ अजदाद का ख्याल था कि डार्क को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए खला में उन्होंने लाखों अपने सबसे ताकतवर जंगजुओं को जमा किया और उन्हें डार्क के वापस आने की सूरत में रोशनी में भेजा। ये जंगजू खुद को कुर्बान करके सितारों में तब्दील हो गए ताकि डार्क का ढाल फराहम कर सकें। फिर आबाओ अजदाद ने एक ताकतवर जादुई छड़ी कहीं छुपाई और दावा किया कि एक दिन एक चुना हुआ इनको तबाह करने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन तब तक उनके पास कुछ वक्त है, इसलिए परियां जंगजू उसे डार्क ज़मीन पर बच्चों के ख्वाब पूरे करने में अपना वक्त गुजारती हैं। ज़्यादातर परियां फेरी वर्ल्ड में रहती हैं, सिवाय उनके जो ज़मीन के खुश नसीब बच्चों के फेरी गॉड पेरेंट्स बनते हैं। पूरी फेरी टीम की क़यादत फेरी काउंसिल और जॉर्जन करते हैं, जो सबसे ताकतवर फेरीज हैं। अब बात करते हैं पहले ज़माने की, जब उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी जिसे दी रोल्स कहते हैं, और ये फेरियों और उनके गॉड चिल्ड्रन के लिए एक तरह की फेरी बाइबल है जिसमें तमाम करना और ना करना दर्ज है। लेकिन एक उसूल जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर कोई गॉड किड अपनी परियों के बारे में किसी को बता दे और कोई और उससे भिनक पड़ जाए तो जॉर्जन और उसका अमला आकर सबकी याददाश्त साफ कर देता है। लेकिन अपनी छड़ियों को थामे रखें, क्योंकि परियां फेयरली और पेरेंट्स की कायनात में वाहिद जादुई मखलूक़ात नहीं हैं। एंटी फेरीज से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। ये परियों के बिल्कुल बरक्स हैं। वो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं जिसे एंटी फेरी वर्ल्ड कहते हैं, जो फेरी वर्ल्ड के साथ एक मुतवाज़ी जहद है। जहाँ परियां खुशियाँ फैलाती हैं, वहीं ये शरारती एंटी फेरीज दुनिया भर में बदकिस्मती फैलाते हैं। और हाँ, इन्हें देखने के लिए आपको ख़ास एंटी फेरी ऐनक की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि शरारती मखलूक़ात कहाँ हैं। एंटी फेरीज की इब्तिदा एक राज है। इन्हें फेरी काउंसिल ने दुनिया में मौजूद शर को रोकने के लिए बनाया था, लेकिन उनकी सही इब्तिदा मालूम नहीं। एक नज़रिया यह है कि एंटी फेरीज हादसाती तौर पर बने जब फेरी काउंसिल एक नए किस्म के जादू के साथ तजर्बा कर रही थी और उसने गलती से ऐसी मखलूक़ात बनाई जो परियों के बरक्स थी। लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि उनकी क़यादत एंटी कॉस्मो करता है। अपने अहमकाना फेरी हम मुनसब के मुकाबले में एंटी कॉस्मो एक शैतानी जहन है जो हमेशा दुनिया में हंगामा बर्पा करने के मंसूबे बनाता रहता है। वो अब भी एंटी वांडा से शादीशुदा है। एक दिलचस्प बात यह है कि ये मखलूक़ात अपने फेरी हम मुनसबों के शरीर मुकाबिल हैं। मिसाल के तौर पर कॉस्मो के लिए एंटी कॉस्मो और वांडा के लिए एंटी वांडा। बदकिस्मती से उनकी शरारत भरी फितरत ने उन्हें बहुत ख़तरनाक बना दिया है, इसलिए फेरी काउंसिल को फौरी तौर पर अमल करना पड़ा। उन्होंने एक नाकाबिले यकीन जादुई फोर्स फील्ड बनाई जिसे बैरियर कहते हैं, ताकि फेरी वर्ल्ड और एंटी फेरी वर्ल्ड को अलग रखा जा सके। ये एक ऐसी दीवार की तरह है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि एंटी फेरीज हमारे फेरी दोस्तों के इलाके पर हमला न कर सकें। अब परियों और एंटी फेरीज के अलावा हमारे पास ये ज़बरदस्त जादुई मखलूक़ात हैं जिन्हें पिक्सीज कहते हैं। ये ख्वाहिशात पूरी करने में माहिर हैं, लेकिन जादू को एक मुकम्मल कारोबार की तरह लेते हैं। इनके लिए सब कुछ ब्यूरोक्रेटिक कागजी कार्रवाई के बारे में है। वो सुरमई कारोबारी सूट, सफ़ेद शर्ट, स्याह टाइज और ज़बरदस्त नौकदार सुरमई टोपियाँ पहनते हैं। उनकी क़यादत HP करता है और एंटी फेरी की तरह उनका हतमी मकसद पूरी कायनात पर गलबा हासिल करना है। अब आइए इस अहम सवाल का जवाब देते हैं कि कॉस्मो और वांडा कौन हैं और उनके माजी के बारे में हम क्या जानते हैं। कॉस्मो पापा कॉस्मो और मामा कॉस्मो का बेटा है। नामों का इंतखाब वाकई तख्लीकी है ना। कॉस्मो शुरू से ही शरारती था। जब उसे अपनी पहली छड़ी मिली
اس نے اپنے والد کو مکھیوں میں بدل دیا۔ 5 سال کی عمر میں آرٹ کلاسز میں اس نے ایک دھماکہ کیا جس نے پوری کلاس کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر 8 سال کی عمر میں ماما کاسمو نے سوچا کہ کھیل اس کے لیے اچھا ہوگا، لیکن دوسرے فیری بچوں کی طرح اپنے ڈسکس کو پیاری مخلوقات میں بدلنے کے بجائے کاسمو نے اپنا ڈسک ایک آگ اگلنے والے 3 سر والے ہائیڈرا میں بدل دیا جس کا نام سنو بال تھا۔ اسے نظم و ضبط سکھانے کے لیے فیری اکیڈمی میں داخل کیا گیا، لیکن وہاں اس کا وقت بالکل بھی آسان نہ تھا۔ جارجن اس کے 5 ستاروں والا فیری کمانڈر تھا۔ شروع سے ہی کاسمو نے ہر طرف تباہی مچائی۔ چھٹی جماعت کے پہلے دن اس نے ایک چھوٹے سے پرندے کو سنو بال ڈریگن میں بدل دیا جس نے آگ اور ہنگامہ برپا کر دیا۔ جارجن نے کافی وقت اس اکیڈمی کے باقی بچوں کے ساتھ گزارا اور ٹوائلٹ ڈیوٹی پر کاسمو کو سزا دی، لیکن جیسے جیسے کاسمو بڑا ہوا اس کی تباہی بھی بڑھتی گئی۔ 7ویں جماعت میں اس نے پوئمپی کو آتش فشاں پھٹنے سے تباہ کر دیا۔ اپنے پہلے سال میں اس نے اٹلانٹس ڈبو دیا، اور اگر یہ کافی نہ تھا تو دوسرے سال میں اس نے ہائی ٹیک یوٹوپیا کو پٹسبرگ میں بدل دیا۔ لیکن سب سے بڑھ کر کاسمو اتنا احمق بچہ تھا کہ سپریم فیری کونسل نے پریوں کے بچے پیدا کرنے پر پابندی لگا دی، اس لیے اس کے پیدا ہونے کے بعد سے کوئی فیری بچہ پیدا نہیں ہوا، جس سے وہ سب سے چھوٹا فیری بن گیا۔ اب دوسری طرف وانڈا کی کہانی کافی دلچسپ ہے۔ وہ فیری ورلڈ میں اپنے والد بگ ڈیڈی اور کچھ نامعلوم ماں کے ہاں پیدا ہوئی۔ ہزاروں سال پہلے اس کی ایک جڑواں بہن ہے جس کا نام بلونڈا ہے، جسے اس کی ماں زیادہ پسند کرتی تھی۔ بلونڈا نے آسان زندگی کا انتخاب کیا، جبکہ وانڈا نے محنتی بیٹی کا کردار ادا کیا۔ بڑے ہونے کے دوران اس نے ایک پٹھوں والے فیری وانڈیسیمو میگنیفیکو کے ساتھ ڈیٹ کیا۔ حالانکہ ان کا رشتہ زیادہ نہ چلا، لیکن وہ اسے جتنے کی کوشش جاری رکھتا، جو کچھ مضحکہ خیز مقابلوں کا باعث بنا۔ تاہم وانڈا بالآخر کاسمو کے ساتھ رہ گئی، اور واہ، آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ دونوں کیسے اکٹھے ہوئے۔ 9850 سال پہلے فیری ورلڈ میں کاسمو، یہ پیارا سا احمق، وانڈا سے ایک ریسٹورنٹ میں ملا، لیکن اس نے پورا کھانا اس کے چہرے پر گرا دیا۔ کلاسک کاسمو، ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ دونوں کے لیے پہلی نظر کا پیار تھا۔ کاسمو کے عجیب و غریب اور ناکام طرز عمل کے باوجود وانڈا نے اس میں کچھ خاص دیکھا اور بالآخر انہوں نے شادی کر لی۔ ان کی شادی کا دن کافی ایڈونچر تھا۔ کاسمو اتنا بھلکڑ تھا کہ اسے قربان گاہ پر کیا کہنا ہے وہ بھول گیا، اور اسے اپنے بازو پر لکھے نوٹس دیکھنے پڑے۔ کیک کاٹنے کے موقع پر اس نے وانڈا کے چہرے پر کیک دے مارا۔ یہ واقعی ایک ایسی محبتی کہانی ہے جو کوئی اور نہیں، عجیب و غریب اور غلطیوں سے بھری ہوئی، لیکن کہتے ہیں نا کہ متضاد چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں۔ اس وقت سے انہوں نے گاڈ پیرنٹس کا کردار ادا کیا جو زمین کے اداس بچوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ ایک طرف کی بات ہے، کاسمو کی ماں اس کی وانڈا سے شادی کے خیال کے بالکل خلاف تھی، اسی لیے اس نے کبھی اسے اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا۔ اب کئی ہزار سال آگے بڑھیں، زمین پر 13 مارچ 1962 کو اور ویلا ڈینزل کروکر دنیا میں آیا۔ ہر کارٹون میں ایک خراب شکل والا ولن ہونا چاہیے جس کا ماضی تکلیف دہ ہو۔ فینیاس اینڈ فرب میں ڈاکٹر ہینس تھے، فلیپ جیک میں کیپٹن کرنکلز، اور اس شو کے لیے ڈینزل کروکر ہے۔ ڈینزل ایک پیارا اور مہربان بچہ تھا جو دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتا تھا، لیکن اس کی زندگی ہر وقت دھوپ اور کوس قزح میں نہیں تھی۔ اس کی ماں شاذ و نادر ہی موجود ہوتی تھی، کیونکہ وہ بالنگ، اسکیٹنگ یا کسی 8 ٹریک کمپنی میں کام کرنے میں مصروف تھی، اور اگر یہ کافی مشکل نہ تھا تو اسے ایک شیطانی بیبی سیٹر وکس سے نمٹنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی اداس رہتا تھا۔ لیکن اس کہانی میں ایک چاندی کی کرن ہے۔ چیزیں اس وقت بہتر ہوئیں جب اسے اپنے فیری گاڈ پیرنٹس ملے، جی ہاں، کاسمو اور وانڈا۔ 14 مارچ 1972 کو کراکر نے ٹیمی کے والد کو کار حادثے سے بچایا، اور اپنی بہادری کی وجہ سے 15 مارچ کو ڈینزل کراکر ڈے کے طور پر منایا گیا۔ اگلے دن وہ سٹی ہال گیا جہاں پورا شہر اس کی بہادری کا جشن منانے کے لیے جمع تھا، لیکن بدقسمتی سے اس نے پورے شہر کے سامنے اپنی پریوں کے بارے میں راز افشاں کر دیا۔ اس کی وجہ سے جارجن وان اسٹرینگل کو ایک بڑا صفائی آپریشن کرنا پڑا، جس میں اس نے کراکر کی ان پریوں سے متعلق تمام یادیں مٹا دیں۔ بدقسمتی سے میموری وائپر سے فارجیٹ سن کی زیادہ مقدار نے کراکر کو بری طرح مسک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب اتنا ناخوشگوار دکھتا ہے، غریب آدمی، اور بات کو مزید خراب کرنے کے لیے چونکہ شہر کے سب لوگوں کی یادیں مٹا دی گئیں کہ اس نے اپنی پریوں کے ساتھ کیا اچھے کام کیے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ کوئی غصے والا ہجوم ہے اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ پڑے، لیکن اس ہفتہ تفریح کے دوران کراکر نے چالاکی سے اپنے لیے ایک نوٹ چھوڑا جس میں اس نے پریوں کے وجود کی یاد دہانی تھی۔ اس طرح اگرچہ اس کی یادیں مٹائی گئیں، اس کے پاس یہ چھوٹا سا خفیہ ہتھیار تھا جو اسے پریوں کے وجود کو ثابت کرنے کے جنون میں مبتلا رکھتا تھا۔ 1982
ڈینزل کے لیے ایک بڑا سال تھا۔ کالج میں 4 سال کی شدید تحقیق کے بعد اس کا وقت آخرکار آ گیا۔ ایک عظیم الشان سیمینار منعقد ہوا جس میں تمام بڑے بڑے لوگ، فوجی حکام اور ملک کے ذہین ترین دماغ موجود تھے۔ ڈینزل پریوں کے وجود کے بارے میں دماغ ہلا دینے والی سچائی ظاہر کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن یقیناً چیزیں منصوبے کے مطابق نہیں چلیں۔ وینی نے تجویز دی کہ بچوں کے پریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اگلے میں پٹے ڈالے جائیں، جس پر پورا کیمرہ ہنسی میں پھٹ پڑا اور اس کے خیال کو ایک بڑا مذاق سمجھ کر مسترد کر دیا گیا۔ سب کے ہنسنے کے باوجود اس نے 1992 میں پریوں کو پکڑنے کے منصوبے بنانا جاری رکھے۔ اسی سال کراکر ایلیمنٹری اسکول میں شامل ہوا، کیونکہ اسکول میں بچے تھے اور بچوں کے پاس پریاں ہوتی ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بات کیا تھی۔ اس دن سے وہ ایک ولن بن گیا جو جان بوجھ کر بچوں کو تنگ کرتا تھا تاکہ ان کے فیری گاڈ پیرنٹس کو باہر نکال سکے۔ لیکن ایک ایماندار بات، چونکہ جارجن نے سب کی یادیں صاف کر دی تھیں، یہاں تک کہ وانڈا اور کاسمو کو بھی یہ یاد نہیں کہ وہ کبھی ڈینزل کراکر کے گاڈ پیرنٹس تھے۔ اب ٹیمی کے والدین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جانتے ہیں ان کا وجود کا سب سے دلچسپ حصہ کیا ہے؟ 10 سیزنز کے بعد بھی ہمیں ان کے اصلی نام نہیں معلوم۔ یہ گویا سب سے بڑا راز ہے پوری فین بیس، اور یہاں تک کہ شو کے کردار کہتے ہیں کبھی کبھار انہیں شائستگی سے مسٹر اینڈ مسز ٹرنر کہا جاتا ہے، لیکن انہیں صرف ماں اور جو پورے شو میں کاسمو کے ساتھ سب سے اصلی نام ابھی تک راز میں چھپے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس زیادہ بیوقوف کردار ہونے کی دوڑ میں ہے ماں کا خاندان مشرقی یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک یوسٹنگسٹان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے والدین گلیڈس اور ولاد 1950 کی دہائی میں ڈمسٹیڈل آئے اور اپنا یارک ان دی باکس فاسٹ فوڈ چین شروع کیا۔ 1960 کی دہائی کے اوائل میں ان کی ایک بیٹی ہوئی جس میں ہم ماں کہتے ہیں۔ پھر 1972 میں بچہ تھا۔ اسے ماں پر بہت بڑا کرش تھا، لیکن وہ اس کے وجود سے بھی واقف نہیں تھی۔ اس نے جب زبردست منصوبہ بنایا کہ وہ میراتھن جیت کر اسے ٹرافی سے متاثر کرے گا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ٹرافی جیتنا ٹائم لائن کے لیے بہت اہم تھا۔ اگر وہ ہار جاتا تو اسے ڈکٹیٹر اسکول بھیج دیا جاتا، جہاں سے وہ بہت اچھے نمبروں سے گریجویٹ ہوا تھا، دنیا پر قبضہ کر لیتا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا۔ بہرحال اس نے ریس جیتی اور اس وقت کے لیے اسے متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ماں اس وقت شیلڈن ڈکنبرگ نامی لڑکے کے ساتھ کافی گہری دوستی رکھتی تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چینٹر ہے اور ماں ڈمسٹیڈل ہائی میں چیئر لیڈر ہے۔ اور کیا خیال ہے اس کو تو نہیں ہو رہی؟ 10 سال آگے بڑھیں، ایک بار پھر آپ اس دیوانے کو دیکھتے ہیں، لیکن شیلڈن پہلے ہی روشنیوں کی چکا چوند میں ہے۔ قسمت نے اس کا ساتھ دی جب شیلڈن نے اپنے بنائے ہوئے پیراشوٹ پینٹ سے بہت سارا پیسہ کمایا۔ اس ساری دولت کے ساتھ شیلڈن نے دروازہ کھل گیا کامیابی کا، اور وہ آگے بڑھتا گیا۔ اب مارچ 1992 کو ٹیمی اس دنیا میں آیا، پیارا اور گلے ملنے والا۔ آپ سوچیں گے کہ اس کے والدین اپنے پہلے بچے کے ساتھ بہت محتاط ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حقیقت میں اس کے ساتھ کافی لاپرواہ تھے۔ جب ٹیمی صرف ایک بچہ تھا، اس کے والدین کہیں چلے گئے اور اسے پیپی ٹرنر کے ساتھ چھوڑ دیا۔ پیپی ایک بوڑھا اور بھولنے والا آدمی تھا۔ اس نے ٹیمی کو سارا دن پیسیفائر چوسنے دیا، جس کی وجہ سے غریب ٹیمی کے بڑے اور خوفناک دانت نکل آئے۔ جب ٹیمی 8 سال کا تھا، اس کے والد کو ہر چیز کو ریکارڈ کرنے کا غیر صحت مند جنون تھا۔ اس کے پاس ٹیمی کی پوری بچپن کی زندگی کی دستاویزی شکل دینے والی ویڈیو ٹیپس کے بڑے بڑے ڈھیر تھے۔ اب جیسے ہی ٹیمی کے والدین چلے گئے، وکی ایک مکمل ٹرانا خواب بن گیا۔ اس نے فلیم تھروور سے ٹیمی کے کھلونوں کو جلا دیا اور پھر اس کے والد کی ویڈیو ٹیپس کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد سے ٹیمی کی زندگی براہ راست نالی میں چلی گئی۔ پورے 1 سال تک وکی نے اس سے ہر ممکن کام کرایا، ٹوائلٹ صاف کروائے، برتن دھونا اور حتیٰ کہ فرش صاف کرنے تک۔ جب ٹیمی کو وکی کی بدماشی سے جان چھڑانی پڑی، اس نے غصے میں اپنی لیکینائن بال دیوار پر ماری اور بم! 2 فیری گاڈ پیرنٹس، کاسمو اور وانڈا، جادو کی طرح وہاں سے نکل آئے۔ اس لمحے سے ٹیمی کی زندگی نے بہتری کی طرف رخ موڑ لیا۔ کاسمو اور وانڈا نے اس کی ہر خواہش پوری کی، جس سے اس کے دن بہت زیادہ خوشگوار ہو گئے، اور ٹیمی نے وکی سے بدلہ لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ٹیمی کی اسکول کی زندگی بھی کوئی آسان نہیں تھی۔ اسے نہ صرف اس ظالم بدماش فرانسس سے نمٹنا پڑتا ہے، بلکہ اس کا استاد مسٹر ڈینزل کراکر بھی چیزیں آسان نہیں کرتا۔ تاہم اس کے وفادار ساتھی چیسٹر اور AJ اس کی تلافی کرتے ہیں۔ AJ گروپ کا دماغ اور افواہ ہے کہ وہ پورے اسکول کا سب سے ذہین طالب علم ہے۔ دوسری طرف چیسٹر ایک مذاق پسند لیکن سونے جیسے دل والا لڑکا ہے۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے والد بکی کے عجیب عادات ہے کہ وہ اپنے سر پر کاغذ کا تھیلا پہنتے ہیں۔ لیکن جانتے ہیں کیا، یہ دونوں ٹیمی کے ساتھ مل کر ایک ناقابل تقسیم چیزیں کرتے ہیں۔
اور ایلمر کے پاس ایک بڑا سا اُبال ہے جس کا نام باب ہے، اور یہ باب دنیا پر راج کرنے کی بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ گڈ لک بڈی۔ تو اب آگے شو میں بہت کچھ ہوتا ہے، اور اگر میں ہر چھوٹی سی بات کا احاطہ کروں تو یہاں ہم سارا دن بیٹھے رہیں تو بھی میں سارے واقعات کو کور نہیں کر سکوں گا۔ تو اب ایک ایپیسوڈ میں جیسے کہ ٹیمی کی سائنس فیئر کی خواہش اسے کائنات کی سب سے شاندار لیب میں لے جاتی ہے، جو کہ جمی نیوٹران کی لیب ہوتی ہے، کیسا کراس اوور ہے۔ تو لیکن یہاں ایک موڑ ہے، جمی غلطی سے خود کو ٹیمی کی کائنات میں زپ کر لیتا ہے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا میں پھنس جاتے ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا پاگل پن ہوتا ہے۔ دنیا اسنا اسی ایپیسوڈ میں مسٹر کراکر اور بالآخر اس کی زندگی بھر کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ وہ جیمی کے ٹیلی پورٹیشن گیجٹس میں سے ایک کو چوری کر لیتا ہے اور خود کو فیری ورلڈ میں پاتا ہے۔ فیریاں واقعی موجود ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جارجن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ یادداشت مٹانے کا ماہر ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، مسٹر کراکر کی یادیں دوبارہ صاف کر دی جاتی ہیں۔ واپس سے شروع۔ لیکن اب کچھ وقت کے بعد جب ٹیمی کو اپنے فیری گاڈ پیرنٹس ملے، اس نے دیکھا کہ وہ بچوں کو دیکھ کر کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ تب ٹیمی کو پتہ چلتا ہے کہ کاسمو کی پیدائش کے بعد سے بچوں پر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں ٹیمی تو آئیڈیاز سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ایک بچے کی خواہش کرنے کا مشورہ دیتا ہے، اور قواعد میں ایک ہوشیار خامی ڈھونڈنے کے بعد وہ تینوں اس پر عمل کرتے ہیں۔ تاہم ٹیمی کے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ وانڈا نہیں بلکہ کاسمو حاملہ ہو جاتا ہے، سب کچھ ایک عجیب فیری اصول کی وجہ سے۔ اگلے 3 ماہ تک کاسمو کے حمل کی وجہ سے ٹیمی کے لیے ایک جنگلی سواری تھی، عجیب و غریب قے، عجیب خواہشات، موڈ سوئنگز اور اس کے درمیان سب کچھ۔ آخرکار وہ بڑا دن آیا، اور جارجن اور کونسل اس بات کو یقینی بنانے کے لیے موجود تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ہر اینٹی فیری ایک فیری کا شرارتی ورژن ہوتا ہے، تو اب جب کاسمو کا بیٹا پاف آتا ہے تو پاف کے آنے کا مطلب ہے کہ ایک اینٹی پاف بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہیلو، کہیں پاپ کو اور وہ پاف کا بالکل الٹ ہے، ایک شیطانی دماغ۔ اپنے والد اینٹی کاسمو سے بھی زیادہ شرارتی۔ دنیا میں آنے کے فوراً بعد پاپ کو لگا کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیونکہ سب پاف کو پیار اور توجہ دے رہے تھے، تو اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ دہشت پھیلائے گا تاکہ سب اس کی توجہ کا مرکز بن جائیں اور سب اسے توجہ دیں۔ پورا شہر ایک میدان جنگ بن جاتا ہے جب پاف اور اینٹی پاف ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور یہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ جارجن بھی پاف کے پاگل پن کو روک نہیں پاتا۔ دوستو، اگر یاد ہو تو شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ فیریوں نے ڈارکنیس کے خلاف لڑائی لڑی، اور اب ایک چنندہ شخص کا انتظار کر رہی ہیں جو جادوئی وینڈ کو ڈھونڈ کر اسے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے۔ وہ چنندہ شخص کوئی اور نہیں، ہمارا لڑکا ٹیمی ٹرنر ہے، اپنی گلابی ٹوپی اور بڑے دانتوں کے ساتھ۔ لیکن زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ ایلیمنٹرز اسے ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک افراتفری والی لڑائی میں جارجن ٹیمی کی جان بچاتے ہوئے ڈارکنیس میں چوس لیا جاتا ہے، اور پورا فیری ورلڈ ڈارکنیس کے ہاتھوں تباہ ہو جاتا ہے۔ واپس زمین پر لاس ویگاس میں ایک ہی راک بینڈ گرتا ہے اور فیری گاڈنیس نکلتے ہیں، ان کا گٹار اور ٹیمی کو جادوئی وینڈ مل جاتا ہے۔ اور اندازہ لگائیں کیا فائٹ وینڈ اور وہ صدیوں سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ پاگل پن ٹھیک ہے، پہلے تو وہ ٹیمی پر یقین نہیں کرتے، لیکن بعد میں انہیں یقین آتا ہے کہ یہ وہی چنندہ شخص ہے۔ لیکن اپنی ٹوپیاں پکڑے کیونکہ چیزیں ایک تاریک موڑ لے لیتی ہیں۔ ڈارکنیس چپکے سے واپس آتے ہیں اور تمام فیریوں اور ٹیمی کے دوستوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ جمی کو باکس کے باہر سوچنا پڑتا ہے اور وہ اپنے دشمنوں سے مدد مانگتا ہے۔ ہاں بالکل درست، یہاں تک کہ کراکر، ڈارک لیزر اور خوفناک وکی بھی ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کون سوچ سکتا تھا؟ پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسری وینڈ ہے جسے انہیں ڈارکنیس کو شکست دینے کے لیے ڈھونڈنا ہے، اور بات کو اور پاگل بنانے کے لیے ٹیمی اصل چنندہ شخص بھی نہیں، یہ ایک سپر مضبوط لڑکا ہے جس کا نام ٹربو تھنڈر ہے، جو ٹیمی کی طرح دکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ پارٹی میں دیر سے پہنچتا ہے تو فی الحال ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں یہ آخری وینڈ جیسے ہی ٹیمی ڈارکنیس کا سامنا کرنے والا ہوتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ لوگوں نے ہمیشہ پہلے حملہ کیا، یعنی وہ صرف اپنا دفاع کر رہی تھی۔ ٹیمی کے ساتھ اس کی جنون کی وجہ یہ تھی کہ وہ واحد شخص تھا جس نے اس سے میں کبھی کوئی نقصان دہ چیز نہیں بھیجی، وہ بس ایک دوست چاہتی تھی۔ اس انکشاف کے ساتھ وہ متاثر ہوتی ہے اور ٹیمی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ڈارکنیس کو تباہ نہیں کرے گا بلکہ اسے اپنی وینڈ کی طاقتوں سے ڈارکنیس سے کائنڈنیس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہمدردی کا عمل ایک معجزاتی تبدیلی لاتا ہے اور ڈارکنیس ٹیمی کے تمام دوستوں اور خاندانوں کو آزاد کر دیتی ہے۔ تاہم اس اختتام کے بعد بھی کچھ قابل ذکر چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ٹیمی کی ملینوں خواہش کے بڑے دن پر فیری ورلڈ جشن کے لیے پرجوش ہوتے ہیں، لیکن فیری کونسل ٹیمی کی خواہشات کا جائزہ لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سب سے بدتر
गॉड चाइल्ड होने के इल्ज़ाम में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। वांडा, कॉस्मो और पॉफ उसे साबित करने के लिए पुरज़म हैं कि टिमी एक अच्छा बच्चा है, लेकिन चीज़ें एक खौफनाक मोड़ लेती हैं जब फॉप इंकशाफ करता है कि टिमी की एक खुफिया ख्वाहिश थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय कॉस्मो के, जो किसी तरह ये भूल गया कि उसने उसे पूरा किया था। और वो खुफिया ख्वाहिश ये थी कि हर कोई हमेशा के लिए बूढ़ा होना बंद कर दे ताकि वो अपने फेरी गॉड पेरेंट्स को कभी ना खोए। बात को और ख़राब करने के लिए उसने ये ख्वाहिश 50 साल पहले की थी। कौन से सबकी यादें मिटा देती है, उसकी तमाम ख्वाहिशात कलअदम कर देती है, बशमूल पॉफ और ज़मीन पर वक्त को 50 साल आगे बढ़ा देती है, जहाँ हम एक बूढ़े टिमी को सफ़ेद दाढ़ी के साथ देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।